रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात। भाइयों, रमज़ान मुबारक का महीना बिल्कुल सरों के ऊपर है। 5-6 दिनों के बाद इंशाअल्लाह ताला हम इस बाबरकत महीने में दाखिल होने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें उस तरह रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमसे तक़ाज़ा है और मुतालबा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। जब कोई बंदा ऐसे रास्ते पर निकलता है जिसमें वो इल्म तलाश करता है, इल्म सीखता है, तो अल्लाह उस रास्ते के ज़रिए उसके लिए जन्नत का दाखिला आसान कर देता है। इस हदीस के 2 मफ़हूम है। एक ये कि ये रास्ता बाज़ात खुद बाबरकत है, इसकी वजह से ये दाखिल होगा, और दूसरी मानी ज़ाहिर है कि इस रास्ते में वो कुछ सीखेगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, और जब अल्लाह के हुक्म को बजा लाएगा तो जन्नत में दाखिल होगा। तो इसी तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना, इसके सहरी के आदाब, सुन्नतों के मुवाफिक सहरी, इसका इल्म ज़रूरी है कि नहीं? दिन में हम क्या करें, इसका इल्म ज़रूरी है कि नहीं? इफ्तारी में हम क्या करें, इसका इल्म है ज़रूरी कि नहीं? रात हमारे रमज़ान मुबारक की कैसी गुज़र रात है? तो जब ये बातें हमने इल्म की रोशनी में इन आमाल को हम अमली जामा पहनाए तो हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो गया। और फिर जितनी भी फजाइल है रोज़े पर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देता है तो हमारे लिए वो उसका हुसूल आसान हो गया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाअफुल हसनतु अश्रु अम्सालिहा इला 700 ज़िअफ़ इल्ला अस्सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि बंदे का अमल मैं लिखता हूँ, एक नेकी को 10 में चेंज करता हूँ, 10 को 700 गुना तक बढ़ा देता हूँ। इल्ला अस्सौम, अल्लाह फरमाता है सिवाय रोज़े की कि रोज़ा मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी बिह, इसका बदला मैं दूंगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, यत्रुकु तुआमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली। इसने 3 हलाल ख्वाहिशात मेरे लिए छोड़ दिए, खाना हलाल, पानी हलाल और बीवी हलाल। ये 3 हलाल ख्वाहिशात इसने मेरे लिए छोड़ दिए। तो मेरे भाइयों, इसके साथ एक बात पर तवज्जो देने की जरूरत है। सुबह से लेकर शाम तक अपने ऊपर खाना बंद कर देते हो, हराम कर देते हो रोजे की वजह से। तो शाम के वक्त जो खाना खाते हो या सहरी जिस पर सहरी करते हो, जिस खाने पर, उस पर कोई नजरसानी की जरूरत है कि ये खाना तो हराम का नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके घर में अनाज आता है, गंदम, गेहूं, मक्कई, चावल वगैरह, और आप ये कहो कि भाई ये तो हमारी अपनी ज़मीन के हैं ये सब कुछ, ठीक, लेकिन ये ज़मीन अगर आपका वालिद ज़िंदा है तो आपकी फूफियों का हक आपके वालिद ने दिया है, और अगर आपका वालिद फौत हो गया है तो शरई तरीके पर आज ज़मीन आप लोगों ने तकसीम की है, बहनों का हक दिया है? नहीं, बहनों को तो जब हम सऊदीया से जाते हैं तो गिफ्ट वगैरह वगैरह ये दे देते हैं, बेचारी वो चली जाती है। शादी के वक्त हमने उनको ये कुछ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन बातों से मेरे भाइयों निकल आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिरास के बारे में जो आखिरी 2 आयतें हैं ना,
تلک حدود اللہ من یطع اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہے، اللہ کی لگائے گئے حدود ہے. جس نے ان حدود کو مانا، اس کو پامال نہیں کیا، اس کو پلانگا نہیں، اس کو عملی جامہ پہنایا شرعی تقسیم کر کے، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا. ایسے جنتوں میں جہاں اس کی نیچے نہریں بہ رہی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ، جس نے ان حدود کا لحاظ نہیں رکھا تو اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کر کے جہنم میں پھینکے گا. اور یہ میراث والی آیتوں کی شروع میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ مما قل منہ او کثر، مال چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، یہ حصے ہے اللہ نے مقرر کیے، نصیبا مفروضا. تو میرے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بہنوں کے حق کو کھا رہے ہو اور اس پر افطاری کر رہے ہو اور اس پر سحری کر رہے ہو. یہ بات سوچنے کی ہے. مرنے سے پہلے اپنا یہ مسئلہ حل کرو. یہ زندگی کا اہم مسئلہ ہے. اہم مسئلہ ملک میں باقی فسادات کا نہیں ہے، وہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. آپ بہت بڑے فساد میں واقع ہو گئے ہو، اس کو جو ہے نا ہٹا دو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ میں سب اپنی زندگی پر سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، حرام ہے یا حلال ہے. اسی طریقے سے پانی کی بھی یہی بات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے لیکن سوچنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. پانی کی بات اس طرح ہے، آپ کے گھر میں ٹیوب ویل ہے، ٹیوب ویل کا جو نلکا ہے وہ لگا ہوا ہے، پانی کم آتا ہے، آپ نے دروازے کی پیچھے موٹر لگا دیا ہے. یہ پانی آپ کے لیے حلال ہے؟ یہ تو پورے محلے والوں کا پانی ہے. پانی کا جو وہ استعمال ہے وہ کم کرو، نہ یہ کہ تم جو ہے نا چپکی سے موٹر لگاؤ اور پھر جو ہے نا وہ زیادہ پانی استعمال کرتے رہو بے دریغ. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، خواہشات کے بارے میں بات ہے اور یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. حلال بیوی ہم نے چھوڑی ہے تو حرام تصویریں ہمارے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ تصویر ہے، نہیں آگے کچھ، تصویر ہے، تصویر ہے. اللہ رب العالمین نے زنا کے حرمت کی جو بات کی ہے نا، تو کیا فرمایا کہ زنا نہیں کرو؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ پٹکو. مطلب ہے اس کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے دور رہو. اللہ رب العالمین نے سورت نور میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. مومنوں کو کہیے کہ اپنی نظریں جھکائے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے پاکیزی کا تزکیے کا ذریعہ ہے. اور یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے. راستے میں عورت آ رہی ہے، میں بھی فوری طور پر سر جھکاؤں گا، آپ بھی سر جھکائیں گے. لیکن ہم اکیلے میں تصویر سے سر جھکاتے ہیں، سر پہ نظر کرتے ہیں، نظر ہٹا لیتے ہیں؟ نہیں، وہ تو گویا کہ وہ تصویریں حلال ہو گئی. واللہ میں اپنی حالت پر روتا ہوں. ہم پہلے جب موبائل شروع کیا نا 2015 کی بات ہے، تو جیسے اس پر کوئی تصویر آتی نا تو ہم اس پر ایسے ہاتھ زیادہ استعمال بھی نہیں جانتے تھے اور اس طرح ایسے. لیکن ابھی جو ہے نا تصویریں عام ہو گئی ہے، گویا کہ تصویریں عام ہو جانے کے بعد ہمارے لیے حلال ہو گئی ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے زنا کی جتنی بھی دروازے ہیں نا اس کے لیے اللہ نے حدود لگا دیے اور اس کے دروازے بند کر دیے. لیکن ابھی اس چیز کے بارے میں ہم کیا کریں جو ہمارے جیبوں میں ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یا معاشر الشباب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کی مالی طاقت ہو وہ شادی کرے. ومن لم یستطع،
جس کی مالی طاقت وہ شادی کرے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ یہ شرمگاہ کی اور نظروں کی حفاظت کرتی ہے یہ شادی. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جس کے بس میں نہ ہو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ یہ روزے اس کے خواہشات کو توڑ دے گی، کچل دے گی. ہمارے روزے ہماری خواہشات کو توڑ دیتی ہے، کچل دیتی ہے. ہم نے تو روزے کے جو حکمت ہے وہ ہم جو ہے نا بھول بیٹھے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے میرے بھائیو. اور یہاں تو ہم پردیس میں ہیں تو اپنے روزوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. پچھلے سال سے ہمارے روزے اس سال اچھے ہونے چاہیے، ورنہ زندگی میں یہ روزے اس طرح آتے رہیں گے اور پھر جو ہے نا آخری روزہ آئے گا پھر اور روزے ہمیں نہیں ملیں گے. ہو سکتا ہے ہم یہ رمضان نہ پائے، ہو سکتا ہے اس کے لاسٹ تک ہم نہ پہنچے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لاسٹ رمضان ہو. اور کتنے چانسز ہے اللہ رب العالمین ہمیں دیتا رہتا ہے. ہر کسی کو آخری چانس اس کا آنے والا ہوتا ہے. تو کہیں یہ آخری چانس نہ ہو اور رمضان المبارک کے مہینے کی جتنی بھی فضائل وہ کسی اور کے حصے میں اور کسی اور کے نصیبے میں تو ہو، ہمارے نصیب میں نہ ہو. تو میں نے شروع میں جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیو، یہ جو روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں نا، آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے. کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہے، گنتی کی چند دن ہے. شروع میں لعلکم تتقون فرمایا نا، اور لاسٹ والی آیت میں یہ جو باب ہے نا روزوں کا یہ ختم ہوتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لعلہم یتقون، تاکہ ان میں تقوی آ جائے. وہاں پر غائب صیغے کے ساتھ یہاں مخاطب کر کے لعلکم تتقون، لعلہم یتقون، تاکہ ان میں تقوی آ جائے. اور لعلکم تتقون سے بھی پہلے معلوم کے بارے میں بات ہے، لعلہم یتقون کے بارے میں کے بعد بھی مال کے بارے میں بات ہے، کیونکہ اکثر لوگ حرام مال سے نہیں بچتے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 حلال خواہشات ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جو حرام چیزیں وہ ہمارے لیے کیسے حلال ہو سکتے ہیں. اور پھر جو ہے نا میرے بھائیوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ رمضان ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری چانس ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے فرامین ہیں اس بارے میں، اس پر جو ہے نا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ میں عملی کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بارے میں ہمیں کیا کچھ ارشادات اللہ کے رسول نے فرمائے، وہ بھی اس مہینے سے پہلے وہ ڈونٹ کر اپنے موبائل کے قائمے پر رکھو اور اس کو پڑھو بار بار. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے میرا کندھا پکڑ لیا، وہ کہتے ہیں، اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو. غریب ہو ہماری اصطلاح والا غریب نہیں، غریب دور کا آدمی ہو، کسی ایسے علاقے میں گئے ہو جس یہاں کے لوگ تمہیں نہیں جانتے ہو، یعنی اپنے کام سے کام رکھنے والے ہو بس. او عابر السبیل، یا اسی علاقے کے ہو لیکن راہ گزر ہو، ادھر ادھر نہیں کھڑے ہوتی لوگوں کے ساتھ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کر کے پھر کہتے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، صبح شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، صحت کی زندگی سے مرض کی زندگی کے لیے کام لے لو اور زندگی سے موت کے لیے کام لے لو. اور یہ تو بخاری کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں اس کے ساتھ اس طرح ہے فإنک لا تدری یا عبداللہ ما اسمک غدا، اے عبداللہ تمہیں پتہ نہیں کل کو تیرا نام کیا ہوگا. فلہذا میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور اس کے فضائل یقیناً ہے، لیکن ہے ان کے لیے جنہوں نے اس کا علم حاصل کیا اور پھر اس کو عملی جامہ پہنایا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ بھائیوں کو بھی ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے ہمارے بعد والی زندگی چینج ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جس سے ہم جنت کے مستحق بن جائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.